जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने हम हाज़िर हैं इस प्रोग्राम को लेकर और आज का प्रोग्राम ही बड़ा इंशाल्लाह धमाकेदार होगा, उम्मीद तो यही है। इसको शुरू करने से पहले ही मुझे लगता है कि ये धमाकेदार होगा। हमारे साथ जो इस वक़्त हालिया केस चल रहा है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, जो हालात व वाक़ियात चल रहे हैं, उसके बारे में करेंगे। कोशिश करेंगे कि 25-30 मिनट के अंदर-अंदर बहुत ही ज़रा सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू हो। बैरिस्टर शहज़ाद अकबर साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक जी, हैं? वालेकुम सलाम जी। जी, शहज़ाद साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक़्त देने का। मैं ना कट राइट टू द चेस वाली बात है। मुझे ये बताइए कि आई नो आपने मुझे ही ये एक्सप्लेन किया बल्कि आज आपका जो वीलॉग है बल्कि मैं कहूँगा लोगों को कि उसको ज़रूर देखें, उसमें पूरी तफ़सील जो है वो बयान की गई है, जो आज मैंने अभी 2-3 घंटे पहले जो है वो जिसको अपलोड किया है। लेकिन ये बताइएगा कि सिर्फ़ अगर आप 2 मिनट में बता सकें कि व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली अल कादिर केस एंड देन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क अबाउट दिस। ये पहला केस था जो इमरान खान साहब पे हुआ था और उम्मीद है कि ये आखिरी केस है जो खान साहब पर है, दोबारा से। जी, ये देखिए अल-कादर केस जो है मुख्तसरन अगर मैं अगर बयान करूँ तो वो केस में इल्ज़ाम ये है कि एनसीए ने जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दिए और हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने काबीना में अपनी कोई स्वाबदीद इस्तेमाल करते हुए वो बैरिया टाउन को होने वाला जो 460 अरब का जुर्माना है, जो सुप्रीम कोर्ट में बाय द वे एडजुडिकेट होके नहीं हुआ, सेटलमेंट होके हुआ था, तो उसकी मद में उन्होंने एडजस्ट करा दिया और उस अकाउंट में जमा करवा दिया। ये मुख्तसरन केस है और इसके एवज़ इमरान खान साहब को कोई वो सुहावा के करीब एक ज़मीन अलॉट हुई जिस पे उन्होंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बना ली। ये है इल्ज़ाम। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली ये चीज़ है कि किसी भी तरह से कहीं भी ये कोई दिखाया नहीं गया पूरे केस के दौरान, ना नैब के पास कोई सबूत था कि एनसीए ने पाकिस्तान की हुकूमत को 190 मिलियन दिया, क्योंकि अगर वो पैसा दिया होता तो वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाता या एनसीए के अकाउंट से आ जाता। इस केस के अंदर ना एनसीए गवाह है, ना एनसीए मुल्ज़िम है, लेकिन तमाम के तमाम केस जो है वो एनसीए के इर्द-गिर्द घूमता है। ना ही ऐसा कोई कागज़ है, ना ही ऐसी कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन है जो पैसा दिखा सके। अलबत्ता जो आईओ है उसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने कन्फ्रंट किया सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाने वाला मशरिक बैंक का सबूत, जिसमें ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो तमाम की तमाम रकम जो है वो जो मलिक रियाज साहब की फैमिली के अकाउंट से उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था और दूसरा ये कि जो ज़मीन दिखाई गई है, कि जो इल्ज़ाम लगाया गया है अल-कादर यूनिवर्सिटी का कि वो एक किस्म का किकबैक या कमीशन दिया गया इमरान खान को, वो इमरान खान को नहीं दिया गया, वो एक ट्रस्ट को ज़मीन दी गई। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांज़ैक्शंस हैं। जो ट्रस्ट को ज़मीन दी गई है उसमें अगर कोई आप ज़ाती फ़ायदा दिखा सकें इमरान खान की ज़ात को या बुशरा बीबी की ज़ात को, फिर तो हम ये भी तसव्वुर कर लेंगे कि उनको कोई फ़ायदा दिया गया है। जब ज़मीन ट्रस्ट को एक वक़्फ़ को दी गई है, तो पाकिस्तान में कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो कानून है, ये ट्रस्ट भी एक किस्म से एक आम ज़ुबान में कह लीजिए तो या तो सरकारी है या वो वक़्फ़ हुई ज़मीन है। उसको रिवर्स नहीं कर सकते इमरान, ऐसे नहीं हो सकता है कल 10 साल बाद इमरान खान साहब कहें जी कि मैं ट्रस्ट खत्म करके ज़मीन घर ले जा रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। वो एक ख़ास मकसद के लिए ट्रस्ट बना है, एक यूनिवर्सिटी जो कि चैरिटेबल है, वो बनी हुई है। तो ख़ैर ये केस के अंदर तमाम वाज़ेह हो गया कि कोई ज़ाती बेनिफिट भी नहीं था। तो ये मुख्तसरन केस है जो इल्ज़ाम है इमरान खान साहब के नहीं, ऊपर। अच्छा वो ना एक सहाफ़ी है उन्होंने कहा है मतलब उन्होंने ये कहा नहीं लेकिन उनका मतलब ये है कि इमरान खान ने ज़ाती तो कोई फ़ायदा नहीं लिया है। वो कहते हैं लेकिन इमरान खान को सज़ा इस बात आज सुबह का उनका ट्वीट है मुबशर ज़ैदी साहब का। वो कहते हैं कि लेकिन इमरान खान को सज़ा इस बात पे होनी चाहिए कि इमरान खान ने मलिक रियाज़ को फ़ायदा पहुँचाया। तो क्या इमरान खान ने मलिक रियाज़ को कोई फ़ायदा पहुँचाया इससे कि मलिक रियाज़ के साथ बार्गेन कोई किया और फ़ायदा हुआ है मलिक रियाज़ को? तो ये तो फिर उस पर तो वो कहते हैं सज़ा होनी चाहिए इनको। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ज़ैदी साहब का वो ट्वीट था, मुबशर ज़ैदी एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। लेकिन एक अच्छे भले इंसान में भी कोई ना कोई छोटी-मोटी बीमारी तो होती है, तो मुबशर साहब को जो है ना वो बाकी लोगों को बुग़्ज़-ए इमरान की बीमारी है, उनको बुग़्ज़-ए बहरिया टाउन या मलिक रियाज़ की बीमारी है। अब वो डॉन की और उनकी आपस की लड़ाई है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। ये बात कहना कि जो ज़ैदी साहब ने बात की है वो कि जी मलिक रियाज़ को फ़ायदा पहुँचाया है, ये साबित करना होता है किसी अदालत के अंदर किसी डॉक्यूमेंट या किसी गवाह के तौर पे।
اس پورے کیس میں نہ ہی کوئی گواہ ہے نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے جو یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان نے وہ پیسے جو ہیں یا خود جمع کروائے یا ان کو سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا. ایسی ٹرانزیکشن تو ہوئی نہیں، جبکہ اس کیس میں واضح طور پر یہ ٹرانزیکشن تو سامنے آ گئی کہ وہ پیسہ فیملی نے خود ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا. اب بھائی پیسہ جو ہے وہ ان کا ہے، وہ خود اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ جی جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ میں کیا ہوا؟ اب کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے، اس کا ایک منٹڈ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ منٹس ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ڈیسیژن ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کابینہ کا جو ڈیسیژن ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کابینہ نہیں، کابینہ میں لے جانے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوا تھا ان تمام چیزوں کا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی کم علمی کی بات ہے. دو چیزیں ہیں. کابینہ میں جو چیز گئی تھی، کیا گئی تھی کابینہ میں؟ جو ڈیسیژن مانگا گیا تھا کابینہ سے، وہ ڈیسیژن یہ مانگا گیا تھا کہ حضور یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے ایک پاکستانی فیملی کی اور این سی اے کی. یہ کیس جو ہے وہ پاکستان کی ایک چٹھی کے اوپر ہی اس کی جو انکوائری ہے وہ شروع ہوئی تھی، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہاں سیٹل ہو گیا ہے. لیکن اس معاملے کے جو پینڈنسی تھی اس درمیان کافی زیادہ پرسنل انفارمیشن جو تھی بینکنگ سے ریلیٹڈ وغیرہ، وہ حکومت پاکستان سے شیئر ہوتی رہی ہے. اب چونکہ وہ سیٹلمنٹ ہو چکی ہے تو ہم سے وہ درکار کر رہے ہیں. این سی اے کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جس میں ہم انفارمیشن کا تبادلہ کرتے تھے. وہ نان ڈسکلوجر کا ایک ایگریمنٹ ہم سے سائن کرانا چاہتے تھے جو کہ این سی اے کا اور حکومت پاکستان کا تھا. تو کابینہ نے این سی اے کا جو نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ ہم کسی کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے انلیس رینٹل کورٹ کا آرڈر ہو، ہم نے تو وہ کابینہ سے سائن کرایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کابینہ میں بھی پٹواری ہوتے ہیں، صحافت میں بھی پٹواری ہوتے ہیں، ہر جگہ پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں. پٹواری آپ کو پتہ ہے نا، وہ بڑی تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے، فیکٹس کو نہیں جاننا. اب وہ جو فیصل واڈا وغیرہ لوگ ہو گئے جو اب اپنی کھرڑی بدل چکے ہیں، جن کے بارے میں خان صاحب نے منافق کا لفظ استعمال کیا تھا، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں میڈیا کے اوپر جی کہ دیکھیں میں نے تو عمران خان کو اس وقت کہہ دیا تھا. بھائی اس وقت تو تم ایک مطلب اگر کوئی اور فارغ نہیں ہوتا تھا تو جو سب سے لوور درجے کا ہوتا تھا نا فوجی پی ایم ہاؤس میں کپتان ہوتا تھا، تو اس کے بھی بوٹ چاٹتے رہتے تھے. آپ میں اتنی جرت کہاں تھی کہ آپ کبھی ان کو بتا پاتے کہ جناب یہ ہے یا وہ ہے؟ تو اس لیے یہ تو ساری چیز ہی بس ہے. کوئی بندہ اٹھا کے کابینہ کا ڈیسیژن تو پڑھ لو یا پورا ٹرائل پڑھ لو. مجھے پورے ٹرائل کے اندر کسی ایک جگہ دکھا دو کہ کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھایا ہے جہاں پہ کابینہ نے یہ پاس کیا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں اب ٹرانسفر ہو جائیں گے یا ہم کریں گے. پیسے تو بھائی آلریڈی نومبر میں آنا شروع ہو گئے، کیونکہ نومبر میں ہی اے ایف او لفٹ ہو گیا تھا. اب یہ کہہ دیں کہ جی حکومت پاکستان نے جا کے وہ اے ایف او لفٹ کر دیا یا کروا دیا، تو پھر اس کا بھی کوئی ثبوت لا دیں. ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ایک فورن جورسڈکشن کے اندر حکومت پاکستان جہاں پارٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ میرا خیال ہے اس پورے معاملے کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس شروع دن سے بغض عمران میں شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب بحریہ ٹاؤن کا لفظ لگا دیا گیا تو وہ بھی بدنامی ہمارے ذمہ آ گئی. حتیٰ کہ دیکھیے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ اگر میں نے ذاتی فائدہ لینا ہوتا تو میں بلاول ہاؤس کی طرح کوئی ذاتی محلات بنوا لیتا، لیکن میں نے تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں لینا تھا. میں نے تو آپ اچھا اس میں نے ایک اور اپنے ویلاگ میں آج بات کی ہے. اچھا ہے آپ سے میری بات ہو رہی ہے. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت نیب جو ہے نا پوری زور لگا رہی ہے، اور مجھے پتا ہے فیصلے کے اندر بھی یہ لکھنے کی کوشش کریں گے کہ جی این سی اے کے پیسے جو آئے اور وہ سیٹل کروا دیے عمران خان نے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے القادر والی زمین لے لی اور وہ ایک بینیفٹ لے لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں میں نے یہ آج بات بھی کی اپنے ویلاگ کے اندر کہ یہ دونوں جو سٹینڈ الون انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشنز ہیں. قانون میں یہ ثابت کرنا کہ یہ کوئڈ پرو کو ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کنیکشن جوڑا جائے، اور اس پورے ٹرائل میں تو کنیکشن نہیں جوڑا جا سکا. جبکہ اسی معاملے سے منسلک ایک اور حقیقت بھی ہے. یہ کیس جو تھا یا جس کی انکوائری کا آغاز ہوا وہ ایک لنڈن کی پراپرٹی ہے ون ہائیڈ پارک، اس سے ہوا. ون ہائیڈ پارک سن 2016 میں حسن نواز سے خریدی گئی بحریہ ٹاؤن کی فیملی کی جانب سے. اچھا جس زمانے میں یہ خریدی، تو اب اگر اس زمانے میں 2016 میں کہہ لیجئے یا 17 میں کہہ لیجئے یا 15 میں کہہ لیجئے نواز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اب اگر اس زمانے میں کچھ بھی بینیفٹ بحریہ ٹاؤن کو ایز اے گروپ ملا حکومت سے یا پنجاب کی حکومت سے، کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی، اس کے بیٹے کو ڈائریکٹلی وہ ایک بینیفٹ ملا کہ اس کی 15 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی جو ہے وہ 45 ملین میں خریدی گئی. یہ ون ہائیڈ پارک وہی ہے جس کا کیس عدالت میں چلا تھا، جس کی رسیدیں نہیں ہیں ان کے پاس، کی وہ والا ہے؟
ये वो वाला नहीं, वो दूसरा तो केस हेवन फील्ड है। वन हाइड वो पार्क एवन एक फील्ड, और राइट, प्रॉपर्टी थी जो ओके, हसन नवाज ने खरीदी, और उसने खरीदी। अच्छा, पहली बात है कि हसन नवाज ने कैसे खरीदी, इसका भी आज तक कोई जवाब नहीं आया कि उसके पास हम्म, रिसोर्सेज कहाँ से आए। लेकिन ये एक लंदन की काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसको खरीद के उन्होंने फिर बेचा बैरिया टाउन को। अच्छा, बैरिया टाउन की फैमिली ने ये जब प्रॉपर्टी खरीदी, उस वक़्त की मार्केट वैल्यूएशन जो थी वो तकरीबन मैक्सिमम 12 और 15 मिलियन पाउंड के बीच में थी। लेकिन ये खरीदी गई 45 मिलियन की। उस वक़्त से नैब में सन 2017 से एक इंक्वायरी, जिस वक़्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, नैब में पेंडिंग थी, जो इनके साथ बंद कर दी गई। अच्छा, मैं वो 15 मिलियन की थी तो 45 मिलियन की किसने खरीदी? मलिक रियाज ने खरीदी 45 जी, मिलियन की? जी, उन्होंने खरीदी। ये केस ओवर तो प्राइस, वहाँ से आगाज़ हुआ ना, एक सस्पिशन थी कि जी क्यों महँगी ओके, दामों में खरीदी गई। ओके, 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 पहले तो शरीफ फैमिली को इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है कि जी वो खरीदी कैसे? लेकिन चलें, मैं यहाँ पे एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको कि ये इंडिपेंडेंट ट्रांज़ैक्शन थी। आज वो मामला भी बंद हो गया, तो क्या अगर 2016 में कोई भी बेनिफिट उनको मिला, तो इसको ये तस्वुर किया जाएगा कि नवाज़ शरीफ ने वो रिश्वत ली थी और वो उनका जो, क्योंकि उन्होंने उनकी सस्ती चीज़ महँगी खरीदी और उसके बदले में उनको कोई बेनिफिट मिल गया। तो और अच्छा, बेनिफिट भी यहाँ तो फिर हुकूमत पाकिस्तान से मिला होगा ना, यहाँ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तो सेटलमेंट एनसीए के साथ हुई। अच्छा, एक और भी पटवारी किस्म के इंसान हैं, वो भी एक सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं। उन्होंने, मैं कल देख रहा था, ट्वीट की हुई थी कि जी नवंबर में शहजाद अकबर ने अकाउंट दिया एनसीए को और उन्होंने कहा पायन फोन किया, पायन फलाने अकाउंट लैया में तो पैसे लैया डाल तो दो। नहीं किया उन्होंने। और लिया तो मैं मैंने यही कहा ना कि वो लिया तो फोन किया कि पायन एनसीए वाले चौधरी साहब इस तरह करो ना, उत्थे पैसे जमा करा दो। यार खुदा का खौफ करो, खुद अगर आपकी तालीम नहीं हुई हुई तो आप क्या तसव्वुर करते हैं कि ये ऐसे चीजें चलती हैं कि जी फोन चुक के क्या जी उत्थे पैसे जमा करा दो। अच्छा चले, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया और इस पर हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं। मैं जरा आखिरी इस पर सवाल है और उसके बाद मैं जरा असली वाले सवाल पे आता हूँ, रियलिटी वाले उस पर। और वो ये कि बुशरा बीबी का नाम इस पे कैसे आ गया? बुशरा, व्हाट डज शी हैज एनीथिंग टू डू विद इट? सर देखिए, बुशरा बीबी का टोटल नाम इसमें इसलिए कि वो इमरान खान की बीवी है, और दूसरा ये है कि वो, देखें ना, और तो देखें ना, काबीना के मेंबर हैं, ना कोई पास किया है, ना बेनिफिट दिया है, तो एक तो वो नहीं है। और उनका नाम इसलिए है कि जो ट्रस्टी हैं अलकादर यूनिवर्सिटी की, वो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। अच्छा, अब सिर्फ महज लेकिन ट्रस्टी। इसमें तो कोई वो फर्क नहीं ना पड़ता, ट्रस्टी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ट्रस्टी अच्छा, तो ये मैं बड़ा आप, इंटरेस्टिंग अली, ये बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। मुझे नहीं लगता, देखें अभी भी वर्स्ट केस सिनेरियो में चले इमरान खान के ऊपर तो जज ये भी झूठा लिख लेगा ना कि नहीं जी उन्होंने काबीना से पास किया, ये वो है, जो भी गलत सलत हुआ वो हाई कोर्ट से ठीक करा लो। लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि बुशरा बीबी तो बेसिकली मास वाई एक जो एक होता है ना बेनाम किस्म की ट्रस्टी होने के, उनका तो कोई एक्टिव रोल नहीं है। जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस था अलकादर यूनिवर्सिटी का, वो आके गवाही दे गया है कि बुशरा बीबी एंड इमरान खान, लेकिन हम चले बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं, ना वो कोई तनख्वाह लेती हैं, ना उन्होंने कोई गाड़ी ली हुई है, ना वो पेट्रोल लेती हैं, ना वो कोई मीटिंग अटेंड करने का खर्चा लेती हैं, ना ही वो कोई तनख्वाह लेती। तो कोई जो है ना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं लिया जा रहा इस अलकादर ट्रस्ट से, तो फिर उनको कैसे दिखाया जाएगा? और दूसरी चीज़ ये है कि अलकादर, अगर बुश देखें, हर मुल्ज़िम को सिर्फ़ किसी की बीवी या शौहर होना काफ़ी नहीं होता ना, उस मुल्ज़िम के ऊपर ये साबित करना ज़रूरी होता है कि इसको पैसे मिले और इसने आगे से कोई फ़ेवर दी। तो चले इमरान खान की हद तक तो आप ये आर्ग्यू कर लेंगे कि जी उन्होंने काबीना में की, तो बुशरा बीबी ने क्या किया? बिकॉज़ शी हैड नो पावर इन कैबिनेट। तो ये मतलब वो पूरा का पूरा केस इस तरह से देखे ना कि जी ख्वाहिश थी कि जी तेनू भी अपना जरा, बीवी में बंद करांगा, बस इसके अलावा चलो कुछ अपना जरा रियलिटी चेक में आपको देखिए, ये तो आपने की बड़ी पढ़ी लिखी बातें, आपने की कानून की बातें, कानून में ये है और वगैरह वगैरह, आपने सारी बात बता दी। हुन असल गल दसो कि विचों स्टोरी की है कि ये जो केस है, इसके अंदर ये तो हमें पता है कि ये बाकी तमाम केसेस की तरह झूठा केस है, ये तो एस्टैब्लिश्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड बात है। लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया गया, इससे पहले फैसला सुनाना था तब नहीं सुनाया गया, और आज आपने अपने वीलॉग में भी ये बात की। मैं दोबारा लोगों को कहूंगा कि अगर आपने इसकी तफसील देखनी है तो आप शहजाद अकबर साहब को वीलॉग जरूर देखें। उसमें आपने ये कहा कि जो है ना ये ऐसा हुआ नहीं कभी, और हामिद बीर साहब ने भी कहा, बाकी ने भी कहा कि जेल के अंदर कैदी है, उसी ने मतलब अदालत में आना है, उसको जाहिर है किसी ने बताना है। तो ये कर्नल साहब का जो है, ये आपका जुमला है कि कर्नल साहब का बहुत ही भोंडा किस्म का प्लान था, जो कि ये मतलब खराब हो गया। तो आखिर सजा क्यों नहीं सुनाई जा रही? कि इस पर बार्गेन हो रहा है कि ये हम देखिए 2 सजा चीज़ें तो मैं बड़ा वाज़ेह बता देता हूँ। इसमें से इस सवाल के जवाब का एक हिस्सा है जो हमारे बहुत सारे पीटीआई के दोस्तों को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन हकीकत है तो मैं बता देता हूँ। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है, एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है ये केस जो बना था ना, ये बहुत सारे लोगों की अना की तस्कीन के लिए बना था। उसमें से सबसे पहला नाम तो आता है वज़ीर-ए-आज़म का, शहबाज शरीफ का।
کیونکہ شہباز شریف کو یہ بہت زیادہ گلا تھا جب ان کا وہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا ٹی ٹی والا، جس میں انہوں نے خوب منی لانڈرنگ کی پورے خاندان نے مل کر. شہباز شریف کو گلا یہ تھا جی کہ مجھے آپ نے منی لانڈرر بنا دیا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کھڑا کرنا چاہتے تھے جس میں وہ عمران خان کو بھی اس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کریں. کوشش انہوں نے بہت کی، ناکام ہو گئے. دوسرا جو اس وقت جناب جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جناب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ جب آئی ایس آئی کے چیف تھے تو انہوں نے کوئی آڈیو جی تھی وہ جا کے پیش کی، جو کہ سارا کا سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ جنرل صاحب کی تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جو جنرل صاحب کا اردلی ہے اس کی بھی بات اتنی مانی جاتی ہے مطلب. علی آپ کو پتہ ہی نہیں اردلی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اردلی جو ہے وہ 24 گھنٹے سے مالک کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو ایسا ہوتا ہے تو بڑے آدمی کا دیکھیں، جو بڑے آدمی کا ڈرائیور ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، اس ہمارے لوگ تو جا کے ٹکٹیں لیتے ہیں جناب ڈرائیور اور مالی خوش کر کے ایم این اے کی اور ایم پی اے کی، اور آپ کہتے ہیں کہ اردلی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو اردلی نے ایک وہ نہیں مطلب اردلی کی بات مطلب یعنی کہ وہ مانے، خود مانے جس کا اردلی ہو، میں وہ اس لحاظ سے جی بات جی کر رہا ہوں. انہوں نے ہی بات مانی، تو ان دونوں کی خواہش کے اوپر یہ کیس بنایا گیا، کچھ بھی نہیں. اچھا دوسرا جو اس کا حصہ ہے نا کہ ابھی اس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت شدت کے ساتھ کوشش، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ہر طرح سے کر لیا. یہ کوئی پہلی عمران خان کی سزا تو نہیں ہونی، اس سے پہلے 3 کیسوں میں یا شاید 4 کیسوں میں سزا کروا چکے ہیں، وہ جا کے ہائی کورٹ نے جا کے کوڑے کے اس میں پھینک دیا. حتیٰ کہ آپ دیکھیے تو سائفر کیس کتنا ظالم کیس بنایا تھا، غداری اور پتہ نہیں راز چوری کرنا اور راز افشاں کرنا اور پتہ نہیں ملک سے غداری کی. ایک وزیر اعظم کے اوپر اس سے بڑا کیا الزام آپ لگا سکتے ہیں؟ لیکن وہ کیس بھی ڈسٹ بن میں چلا گیا. الٹا یہ ثابت ہو گیا کہ باقاعدہ بیرونی سازش ہوئی تھی، سائفر آیا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا اب اس کے سب کے بعد اب یہ ہے کہ جو ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی عمران خان کو سزا دینے کی، وہ ختم ہو چکی ہے. یہ کیس مطلب اس بات ماسوائے اس کے کہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جائے، عمران خان کو کسی طریقے سے گرانے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے. اور اس کیس میں یہ بھی ان کو ڈر دیا جا رہا ہے، دیکھو تمہاری بیوی کو بھی سزا دے دیں گے کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں وغیرہ وغیرہ. ابھی تک عمران خان کا جو رسپانس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بڑا سمپل پوائنٹ بلینک ہے. وہ کہتا ہے یار اس طرح کریں، آپ مجھ سے بات کرنی ہے نا، پہلے آپ سزا دیں اور پھر آ کے بیٹھ کے مجھ سے بات کریں. کیونکہ یہ مائنڈ گیم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار عمران خان دیکھیں نا، وہ تو ایک کالیہ فلم کا ڈائلاگ ہے، وہ کہتا ہے امیتابھ جاتا ہے جیل میں الگ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھلائی کے باہر کھڑے ہو تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جہاں کالیہ کھڑا ہوتا ہے لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو عمران خان کی تو مثال وہ والی ہے کہ جو یہ بساط بچھا کے جاتے ہیں اس کے پاس کہ جناب یہ کریں، وہ آگے سے کہتا ہے اس الٹا، کہتا ہے یار پہلے سزا دو پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو اس کے لیے آپ یہ چیز ایک بارگیننگ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اب کچھ ہمارے لوگ ہیں جماعت کے اندر، اور میں اپنے ویلاگ میں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں، میں کوئی وہ الزام نہیں دیتا کسی کے اوپر کہ یار وہ کسی سے ملے ہوئے ہیں. یہ ایسے فضول باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی سے نہیں ملا ہوا، ہر بندہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے. ان کو یہ لگتا ہے، ان کو میں فاختائیں کہتے ہیں نا، وہ سیاست کی فاختائیں ہیں، ڈوز ہیں، کہ یار معاملات آگے بڑھنے چاہیے، ہمیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے ورکرز کا برا حال ہے، ہم بھی بڑی مار کھا لی ہے، ہمارے بہت سارے لیڈران بزرگ ہمارے لیڈر دیکھیں نا، وہ اپنا ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ وہ سب جیلوں میں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا وہ یہ بات جو کر رہے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں گڈ ول میں کر رہے ہیں. گڈ ول میں اس لیے کر رہے ہیں، وہ سارے روایتی سیاست کے ہلے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جیت نہیں سکتے. یہ بھی ویسے آپ ہی کا ذمہ جی داری بالکل، وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جیت نہیں سکتے. اور جو بیسیکلی دانش مندی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کر کے تو پھر ہم جناب آہستہ آہستہ کر کے نا ہم دوبارہ کر لیں گے. اب یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میرے یہ جو بھائی ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں عمران خان کو. میرا جو تھوڑا سا وقت اس کے ساتھ گزرا ہے، وہ الٹی کھوپڑی کا آدمی ہے، اس نے یہ بات نہیں کرنی. میں نے آج اپنے ویلاگ میں بھی مثال دی کہ اچھی بات ہوتی ہے اپنی جو تعریف ہے کسی دشمن سے مثال دیں تو زیادہ بہتر ہوتی ہے. دشمن تو خیر لفظ سخت استعمال ہو گیا، اپنے ناقد کی. اب پرویز ہد بھائی ہیں، سول سوسائٹی کے ہیں، ہمیشہ سے عمران خان اور اس کی سیاست اور جماعت کے ناقد رہے ہیں. آج پرویز ہد بھائی بھی کہتا ہے کہ بھائی پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو نہیں نظر آتا کبھی کوئی یہ شخص کر سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور اس کو منوانا. پورے پاکستان میں ایک عام آدمی تک بھی یہ جو چیز پہنچانی تھی نا، یہ سوائے عمران خان کے کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ بھی ایڈمٹ کر گیا ہے. اب عمران خان جو اسٹرینتھ گین کر چکا ہے، جہاں پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے، اس وقت جو ان کا الٹرا ہائبرڈ رول ہے سیاست کے اندر، آپ کی پورے ملک کے اندر، جہاں پہ وہ وزیر اعظم کو اردلی رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں چاچو شہباز شریف کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہاں اس کرنٹ حالات میں جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ اردلی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہونی. تو لہٰذا عمران خان اسی چیز کو تو بدلنے کی جنگ کر رہا ہے نا. اس کو تو دیکھیے، اس کو تو نہ اپنی
اب ہر بندہ آ کے اپنی کمفرٹ کے لیے کہتا ہے کہ خان صاحب تسی مان جاؤ، دیکھو نا جی سیاست یہ ہوتی ہے، سیاست وہ ہوتی ہے۔ او بھائی وہ سیاست کرنے نہیں آیا ہے، آپ یہ چیز کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ شخص سیاست کو عبادت سمجھتا ہے اور آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کو گندا کر دیا اس وہ لفظ کو۔ کیریئر پولیٹیشین نہیں ہے، کیریئر پولیٹیشین نہیں وہ ہے ہی نہیں، کیریئر ہے۔ پولیٹیشین ہے ہی نہیں۔ تو اب اصل میں مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو 4 دن کا وقت لیا گیا ہے، وہ 4 دن کا وقت محض اس لیے لیا گیا ہے کہ پھر جا کے خان صاحب کو نا کسی طریقے سے کوئی ٹھیک ہے، سمجھایا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیک ٹو رابطے ہو رہے ہیں؟ مطلب وہ لوگ ایک تو حکومتی مذاکرات ہے نا جو سامنے آ رہے ہیں نا نظر ٹی وی چینلوں پر آ رہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پیچھے بھی کوئی مطلب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، خان صاحب سے کوئی مل رہا ہے، کوئی دیکھیں بات؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا نائب ہوگا ہم کہیں کہ نہیں بھائی وہ صرف مذاکراتی ٹیم ہی مل رہی ہے۔ یار مذاکراتی ٹیم تو بیچاری جو ہے وہ آپس میں نہیں مل سکتی، تو آپ ان کو کسی اور سے ملنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اب اصل تو ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہمیشہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت اپنی پوزیشن کی وجہ سے وہ بیک ڈور بات کر رہے ہیں، اور وہ خان صاحب کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ علی امین کا اتنا کریڈینشل ہیں خان صاحب کے سامنے کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یار یہ میرا ہمدرد ہے، یہ مجھ سے وہ نو، نہیں کر۔ مطلب لائک میرا مطلب تھا کہ بیک ٹو رابطوں سے مراد یہ تو علی امین سے تو ہم سن رہے ہیں، علی امین گنڈا پور اور یہ تمام چیزیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی خان صاحب سے ملے ہیں، مطلب بیک ڈور کچھ ایسا، مطلب آئی ڈونٹ نو، میں خبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپینین چلے دیکھیں آپ سے۔ میرا نہیں خیال کہ شاید، دیکھیں میرے پاس کچھ خبریں پہنچی ہیں جو کہ مصدقہ نہیں ہے کہ شاید ان بیک ڈور میں ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، مصدقہ نہیں ہے، اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا۔ لیکن ایک اور چیز میں بتا دوں، اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں نا وہ ڈرتے بڑے ہیں خان صاحب سے، کیونکہ دیکھیں جب یہ ان کے ممی ڈرتے پاپا بہت جو ہیں وہ نیپیاں لیتے تھے نا جا کے، اور اس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پیمپرز نہیں ہوتے تھے، وہ ململ کی نیپیاں ہوتی تھی، تو جب وہ ململ کی نیپیاں بنا رہے ہوتے تھے تو خان صاحب جو تھے نا وہ اس وقت کمپلیکیٹ تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود دیکھا ہوا آئی وٹنس کہ میں نے 3 سٹار اور 4 سٹار والوں کو بڑا ان کی صحت اسمبلی ہوئی ہوتی ہے خان کے سامنے۔ خان سر جب کمرے میں ہوتا ہے نا تو his presence is felt. It's a different phenomena. تو یہ چیز یہ تو بھول جائے نا کہ ان میں سے کوئی بےچارہ جائے۔ اور آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو بات سنا رہا ہوں نا 5-7 سال پہلے کی، اب تو ان کے بھی مہا جونیئرز آ کے بیٹھے، ان بیچاروں کی اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے نا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں۔ اچھا He is تو far superior. اوکے، اب تو دیکھیں اب لگ کی رہا ہے کہ سامنے حکومتی مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومتی مذاکرات ہوتے ہیں، ایک وہاں سے کمیٹی بنی ہے، یہاں سے کمیٹی بنی ہے، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، کل اسد کیسر جو ہے بڑی دیر کے بعد، بڑے دنوں کے بعد، مطلب وہ تگ و دو کے بعد وہ ملاقات ہوئی۔ سو وٹ ڈو یو سی، لائک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت، جو پی ڈی ایم کا جو بھی یہ سب لوگ ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں، یا ان سے بھی چھپایا ہوا ہے؟ یہ بھی یہاں پر بھی وہی سجی دکھا کے کھبی مارنے والی بات اسٹیبلش ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پسپائی کا شکار ہو گئے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کچھ۔ دیکھیں جو تو حکومت ہے نا اس وقت، جو پی ڈی ایم ہے، اس کے تو بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان سے صلح نہ ہو۔ اب اس وقت یہ جو مذاکرات ہے نا، اس مذاکرات کی کامیاب نہ ہونے میں 2 لوگ جو ہیں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کو اگر آپ ایک اور تناظر سے دیکھیں، ایک تو نون لیگ والے وہ مسئلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کس طریقے سے صلح نہ ہو جائے، نہ دی صلح ہوگی تو ساری چھٹی ہو جانی۔ دوسری جانب جناب خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں یار میں نے ماننی نہیں ہے کوئی بات، میں نے کوئی غیر اصولی بات ماننی نہیں ہے، میں نے ایک دن کے لیے بھی جیل کی ریلیف لینی نہیں ہے۔ تو اس وقت 2 یہ فیکٹرز ہیں جن یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں؟ ایک پیج پہ سر 100% ایک پیج پہ ہیں وہ دونوں کے مقاصد الگ ہیں لیکن ہیں ایک پیج پہ دونوں۔ ہاں صحیح ہے، تو یعنی کہ تو اس کا مطلب پھر حکومتی مذاکرات سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اصل میں تو وہی ہوگا جہاں پر وہ ہونے ہیں، اور وہیں پر کوئی اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے اور عمران خان اگر نہیں مان رہا اور یہاں تک بھی نہیں مان رہا، تو ڈو یو ریئلی تھنک یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی 20 جنوری کو حلف اٹھایا جائے گا امریکہ کے اندر، اس کے بعد ایسا تبدیلی آ سکتی ہے، ویسی آ سکتی ہے، ایسا گلا نہیں ہے کہ مطلب اس کا کوئی افیکٹ ہے؟ آپ سمجھتے اس فیکٹر میں بھی نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سارے فیکٹر میں بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہے عمران خان، یہ یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی سپورٹ بھی حاصل ہوگی، اور ہمیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی جگہ پہ، ابھی 2 دن بعد ادھر لنڈن میں ہم لوگ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے مل کر ایم پیز کو مدعو کیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پہ ایک بریفنگ بھی ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے، ہمارے لوگ تحریک انصاف کے پورے برطانیہ میں اپنے ایم پیز کو انہوں نے انگیج کر لیا ہے، یہی معاملہ برطانیہ سے امریکہ میں اور یورپ میں بھی ہے۔ تو انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا، اور یہ ہمارا حق ہے انٹرنیشنل پریشر کو بڑھانا، تاکہ ہم دنیا کے سامنے بھی ان حکمرانوں کو ایکسپوز کر سکیں، کیونکہ ایکچولی وہ ہماری پیٹریوٹک ڈیوٹی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کے اندر اگر تو یہ لگتا ہے کہ جی ٹرمپ آئے گا اور کہے گا جی، مثال کے طور پہ ٹرمپ آتا ہے، وہ کہتا ہے فون چک کے کہتا ہے ہاں بھائی جان، جنرل صاحب ایسا کرو نا، خان کو چھاڑ دو، تو اچھا جنرل کہے گا
ٹھیک ہے سر بھیج دینے ہیں, تسی جاؤ اڈیالہ خان کو جاؤ, وہ کہے گا میں نہیں جانتا, مجھے عدالت ہوں بری کرے گی تو میں باہر نکلوں گا, پھر کی ہوئے ہوں گا. دیکھیں ہوں سیکٹر کے اندر بھی عمران خان کے جو ہے نا وہ اصول اسی طرح سے رہیں گے, اور عمران خان نے پہلے بھی اس بات کے اوپر جو امریکن جو گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی عمران خان نے بڑا اصولی موقف بتا کہ دیا وہ اپنا, ہم کہ وہ سے بھی نیوٹرل ہو جائیں گے. ہاں مطلب پہلے جو ایک ان کو سپورٹ حاصل تھی وہ نہیں ہوگی, جو کہ اچھی ہاں بات ہے, لیکن میں نے باہر اپنی سٹرگل سے آنا ہے, اپنے لوگوں کی سٹرگل سے آنا ہے. تو میری بھی جماعت کے لوگوں سے یہ ہے کہ گزارش ہے کہ جناب آپ یہ 20 کا بھی انتظار نہ کریں, خان کو فالو کریں, خان کی لیڈ کو فالو کریں, اور ابھی جو ہے نا تھوڑا سا ہمارے جو سوشل میڈیا کا نا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لیں, باقی اچھا تو کرنا کرو اسی میں کر رکھا گے. سوشل میڈیا سے بات ہے, بس آخری 2-3 چیزیں میرے پاس 5 سے 6 منٹ ہے صرف, اور وہ آخری تو بات یہ ہے کہ اچھا یہ خان صاحب آپ کو لگتا ہے نا کہ زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں اب مطلب حالیہ کچھ دنوں میں 2-3 مہینے سے؟ اچھا ایک تو یہ اگریسو بھی, اچھا خان صاحب اٹس ایک تو اگریسو پرسنالٹی اگریسو ہے خان صاحب کی, وہ پیچھے تو رہ نہیں سکتے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ اعتراض کیوں ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سے اتنا اعتراض کیوں ہے, اس سے کیا خطرہ ہے؟ سر دیکھیں نا ابھی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جیل کے اندر سے عمران خان اصل میں کیا کہہ رہا ہے, واحد ایک شخصیت ہے علیمہ خان کی, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو سخت خطرہ ہے, یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جانی ہے بڑی شدید قسم کی. تو ایک تو وہاں سے واحد پیغام وہ پہنچاتی ہیں, کیونکہ صحافیوں کا تو انہوں نے کہتے ہیں نا گچی سے پکڑا ہوا ہے, ایک صحافی بھی رپورٹ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے. وہ ایک چینل کا ایک صحافی ہے, وہ پہلے تمام ٹکر کلیئر کرواتا ہے, اس کے بعد وہی ٹکر وہ کرنل صاحب باقیوں کو دیتے ہیں تو وہ جا کے چلتے ہیں. یہ یہاں تک تو صورتحال ہے. اچھا اس کے بعد جماعت کی یہ پوزیشن ہے کہ بیچارے وہ جو ہے نا اس وقت بالکل اپنا حوصلہ سارے ہار چکے ہیں, بڑی وہ جان مار رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے بریفنگ, جانے کے بعد بریفنگ, ڈی بریفنگ, اتنے سلسلوں سے گزرنے کے بعد یار آپ سانس بھی تو آپ نے لینا ہے نا. تو اب وہ ایگریشن جو ہے وہ ساری ظاہری بات ہے خان صاحب کے اوپر آ گئی, وہ ساری ایگریسونیس خان نے دکھانی ہے, اور ان کے پاس اپنا پیغام نشر کرانے کے سوا, سوشل میڈیا کے سوا کوئی اور پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. تو اسی لیے تو سوشل میڈیا کھٹکتا ہے کہ ہمارے جری جوان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ہر محاذ فتح کر لیا ہے, ہر مورچے پہ ہمارا قبضہ ہے. مطلب اس وقت یہ کہتے ہیں 4 سفیرے فوجیں فوجا ہو گئی ہیں, لیکن محض یہ ایک سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جس کو ہمارا وہ رانا سناوالا سوشل میڈیا کہتا ہے. سوشل میڈیا یہ جو سوشل میڈیا یہ ان کی گھٹوں میں بیٹھ گئے. کورونا سے پھر دیکھو آپ ٹھیک ہوں گے, کہتے ہیں تم 4 دن سے بند کرو, خان صاحب باہر آ جائیں, اس کے بعد دن دیا 2 ٹویٹاں کریں, وہ انہوں نے اجازت دیتی ہے, انہوں نے کہا میں سمجھ. اچھا خیر مجھے یہ بتا دیں ذرا کوئکلی کہ جو ہمارے جنرل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب, ڈو یو ریلی تھنک کہ وہ جس طرح کی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کافی زیادہ وہ لگتے ذہنی مریض قسم کے انسان ہے وہ, تو ڈو یو ریلی تھنک کہ ہی از گونا ایکسیپٹ آل آف دس کہ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, اور عمران خان سے مذاکرات, اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں, یہ ان کو تو کسی بھی طور پر نواز شریف وغیرہ کے لیے تو یقیناً نہیں ہوگا یہ اس کے حق میں, نون لیگ کے لیے کسی کے لیے بھی, تو ڈو یو تھنک کہ ان کے حق میں ہے یہ بات؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اقتدار ایک ایسی چیز ہے جس میں ذاتیات بڑا کم معنی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے پسند اور ناپسند ہوتی ہے, لیکن جب آپ کو یہ لگ جائے کہ مخالف فوج جو ہے وہ اس سے آپ جیت نہیں سکتے تو پھر صلح اور صفائی کی کوشش کی جاتی ہے. عمران خان کو تقریباً 2-2.5 سال سے ہر طرح سے توڑنے کی, اس کو برباد کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, جو کہ ناکام ہو گئی. اب اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان ان کو کوئی نہ کوئی سپیس دے. اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں, چلیں چلتے چلتے میں آپ کو آخر میں وہ بھی بتا دوں کہ اصل میں چاہتے کیا ہیں. ٹویٹیں شیٹیں تو ایک چھوٹی چیز ہے نا, اصل میں عمران خان سے اس وقت جو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ 2 سال کے لیے, چلیں 2.25 سال کے لیے, بس تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک قومی حکومت کے لیے راضی ہو جائیں. اور قومی حکومت کا نقشہ کچھ اس قسم کا پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ وزارتیں لیں, کیونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو مار کے تو ہم برباد نہیں کر سکے, ان کو اپنی حکومت میں شامل کرتے ہیں. اگر یہ مطلب حکومت میں شامل ہو جائیں تو 4 سالوں میں 2 سالوں میں سارا گاندھی ان کے ذمہ بھی آئے گا, تو پھر الیکشن ہوں گے بھی تو پی ٹی آئی پھر وہی یہ 40-50 ووٹیں لیں گی, یہ وہ سوچ رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ ایک ایسی پریپوزیشن ہے جس کے اوپر عمران خان تو کبھی راضی نہیں ہوگا, چاہے آپ اس کے لیے جو مرضی کر لیں. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عمران خان مائنڈ گیمز ان سے بہت اچھی کھیل لیتا ہے, اس لیے وہ بار بار ان کو کہتا ہے یار پہلے فیصلہ کرو, نیگوسیشن اس کے بعد ہو گئے. میری ویسے گٹ فیلنگ یہ کہہ رہی ہے کہ 1-2 دن میں شاید عمران خان یہ ٹویٹ کروا دیں کہ بھائی اب نیگوسیشن معطل, پہلے کرو فیصلہ, دو مجھے سزا, اور اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہو. اچھا بس 2 چیزیں ہیں, ایک کا بس ہاں یا نام میں جواب دے دیں, اور ایک آخری میں نے آپ سے فارسی کا ایک لفظ ہے وہ پوچھنا ہے.
اور وہ دو چیزیں یہ کہ آپ نا بہت دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وی ہیو بین ڈوئنگ دا پروگرامز ٹوگیدر، کبھی ہماری ویسے بھی بات ہو جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جب بھی نکلے گا اپنی ٹرمز پر باہر نکلے گا، یہ آپ واحد انسان ہیں جو کم از کم جن کو میں جانتا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں. اب میں نے اس میں نا کچھ ایڈ کر دیا، میں نے اس کو کہا کہ میں نے آپ ہی کی بات کو نا آگے بڑھاتے میں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بتانا ہے کہ میں اس تاریخ کو اتنے بجے میں باہر نکلنا چاہتا ہوں، تو اتنے بجے کے قریب جو ہے تالا کھول دی جائے، میں چلا جاؤں گا. ڈو یو تھنک یہ تجزیہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل 100% ایسے ہی ہونا ہے، اوکے ٹھیک. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہونا ہے. اوکے چلیں. اور آپ نے نا آج اپنے ایک ویلاگ میں ایک بات کی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ اتنا برا نہیں ہے، فارسی میں اگر سنیں تو کتورے کا لفظ ہے، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے میں سن نہیں سکا اور ریوائنڈ نہیں کر رہا ہے اس وہ کو. ایکچولی میں اس کو آپ نا وہ شان نزول بھی بتا دیتا ہوں. میں ایک ٹویٹ کے بعد اپنے نیچے کامنٹس دیکھ رہا تھا، مجھے اکثر پڑھنے کا مزہ آتا ہے، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا تو ایک کوئی میرے فالوور ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بڑی شستہ زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ برائے مہربانی یہ کتورے کا لفظ استعمال نہ کریں. تو میں نے اس وقت کہا، میں نے ان کو جواب بھی دیا، میں نے کہا دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پٹواریوں سے پڑ گیا ہے، وہ اس کے بغیر سمجھتے ہی کچھ نہیں. لیکن اگر یہ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوتے تو میں ان کو پسرانے سگ کہہ دیتا، اگر مطلب یا فرزندانے سگ کہہ دیتا، اور اگر ایک ہو تو اس کو فرزندے سگ، وہ بیسیکلی کتورے کی فارسی ٹرانسلیشن بنتی ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا بہیو کرنا شروع کریں تو ہم ان کو کتورے کی جگہ فرزندانے سگ کہنا شروع کر دیں گے. چلیں آج تمام جتنے بھی فرزندانے جتنے بھی جو آپ نے کہے ہیں لفظ، میں فرزندانے سگ وہ کافی تڑپ رہی ہیں جتنے بھی فرزند ہیں، تو آپ اب ان کو زیادہ نہ تڑپائیں. میرے خیال سے آپ کا بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. اور ہم اب کوشش کریں گے کہ اب ہم اس کو اس سلسلے کو تھوڑا جاری رکھیں. بائی دا وے یہ اس سال کا ہمارا پہلا پروگرام ہے جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو آگے تھوڑا سا جاری رکھیں. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو شہزاد. شکریہ خدا حافظ. یہ تھی وہ القادر کیس کے بارے میں. آج ہم نے دوبارہ شہزاد اکبر صاحب سے بات کی، ان سے پوچھا کہ وہ کیس کیا ہے، انہوں نے وہ بتایا، لیکن اصل حقیقت جو کیس کے پیچھے ہے اس کے بارے میں بات کی. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.